अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और हमेशा की तरह इंजॉय कर रहे होंगे क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के नॉवेल्स और वीडियोस। और जनाब, अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसके वीडियोस को लाइक करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से भी कहें कि इस अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ सिलसिला नॉवेल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 25, जिसका आपके लिए तहरीर किया हुमा कुरैशी ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ। और हाँ, हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये नॉवेल कैसा लग रहा है। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, या वो जिससे आपको सबसे ज़्यादा हमदर्दी है। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। तो चलते हैं नॉवेल की एपिसोड 25 की तरफ। गुड मॉर्निंग। आसमानी रंग के सिंपल से सूट में मलबूस फरियाल की पुरजोश सी आवाज़ सुनकर शर्जील मुस्कुराता हुआ बेदार हुआ था, जो चाय का कप थामे हसीन सुबह को अपने दीदार से मज़ीद खूबसूरत बना चुकी थी। गुड मॉर्निंग मिसेस, आज आप जल्दी उठ गए। शर्जील ने उसके हाथ से कप थामते हुए चाय का एक सिप लिया था तो वह धीरे से मुस्कुराई। मैं जल्दी नहीं उठी, आज आपकी मॉर्निंग लेट हो रही है। फरियाल ने मासूमियत से आंखें झपक कर घड़ी की जानिब इशारा किया था, जहां सुई 12 का हिस्सा अबूर कर गई थी। ओ माय गॉड, मैं इतना देर कैसे सो सकता हूँ। वो मुंह अंधेरे बेदार होने वाला शख्स हैरत ज़दा ही रह गया था। अब अपनी लापरवाही देख लें आप। फरियाल शरारत से मुस्कुराती सिंगार आईने के सामने जा खड़ी हुई थी। उफ़, यकीनन इस संगीन कार्रवाई में भी आपकी शोख तबीयत की कोई कारस्तानी पोशीदा होगी। वो ज़रा मसनूई घूरी से नवाज कर गोया हुआ तो वो कहका लगा कर पलटी थी। मुझे इल्ज़ाम देने से गुरेज कीजिए शर्जील अहमद, सालों पुरानी पुख्ता आदत है, भला इतनी जल्दी कैसे तब्दील हो सकती है। वो शरारत से छेड़ती अपना दुपट्टा सेट करने लगी थी। एक्सक्यूज़ मी फरियाल शर्जील अहमद, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। वो घूर कर बोला। ओ मॉर्निंग पर्सन, हाँ वो तो नज़र आ रहा है। द ग्रेट, मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन शर्जील अहमद दिन चढ़े 12 बजे तक बेखबरी की नींद के मज़े लूट कर अब ख़ुद को मॉर्निंग पर्सन बोल रहे हैं। व्हाट अ जोक। वो ज़रा तकरीरी अंदाज से मगर भरपूर शोखी से गोया हुई थी। मोहतरमा, आपकी ख़बर तो मैं बाद में आकर लेता हूँ, फ़िलहाल तो मुझे वलीमे के इंतज़ामात देखने हैं। वो तेज़ी से उठकर ड्रेसिंग रूम की जाने भागा था। कौन से इंतज़ामात? फरियाल ने अचंभे से पूछा था। यार, तुम्हें मुझे कम से कम उठा तो देना चाहिए था, वक्त देख रही हो। वो शर्ट से हैंगर निकालता ज़रा नाराज़ हुआ था। इतनी परेशानी की क्या बात है, आपने क्या टेंट के डंडे लगवाने हैं? वो उसकी खफगी पर नाक चढ़ाकर बोली थी। डंडे नहीं लगवाने, मगर 100 काम होते हैं मोहतरमा, तुम्हारी तरह नहीं दिन दहाड़े पॉलर में जाकर बैठ जाओगी अभी से। वो उसको कमर से थामता उसकी नाक दबाकर बोला था। तो जाहिर सी बात है, आज के इवेंट की ख़ास और ख़ास शख्सियत मैं ही हूँ। आफ्टर ऑल ब्राइड हूँ, और आपको क्या मालूम दुल्हन बनकर बैठना कितना मुश्किल काम होता है। फरियाल ने नाक भवें समेट कर फासला कम किया था। उफ़ लड़की, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। शर्जील एक तासुब भरी गहरी सांस भरता वॉशरूम में गुम हो गया था, जबकि वो गुनगुनाती हुई रूम से बाहर निकल गई थी। सूरज ढलकर गुरूब हो चुका था, जबकि मस्नूई रोशनियों से जगमग करती अहमद विला की इमारत की शान ही निराली थी। विला के वसी और इस लॉन पर नज़र डालें तो वहाँ एक अलग ही रंग जमाने की तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी थीं। इवेंट ऑर्गेनाइज़र अपनी टीम के हमरा बस जगह जगह फूल लगवाते अब काम फाइनल करते जा रहे थे। एक साइड पर फूलों से सजा स्टेज तैयार किया गया था। एंड सामने लगी फोकस लाइट्स के बायस पूरा लॉन जगमग कर रहा था। शाम ढलने लगी थी। कुछ ही देर में मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू होने वाला था। मामा, फरियाल पॉलर से आ गई। शर्जील कुछ देर कबल ही उछलत में घर में एंटर हुआ था। नहीं बेटा, मैंने मेकअप आर्टिस्ट को घर ही बुलवा लिया था, सानिया बेगम ने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया था। ओ, मतलब फरियाल रेडी है। शर्जील एक पुरसुकून सांस फिज़ा के सुपुर्द करता सवालिया अंदाज में गोया हुआ। कुछ ज़रूरी काम के बाइस वो दोपहर का घर से निकला, अब वापस लौट रहा था। हाँ, बस तैयार होने वाली ही होगी,
اور پلیز اب تم بھی جا کر تیار ہو، مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ ثانیہ بیگم ہدایت کرتی باہر کی جانب بڑھیں، جبکہ وہ بھی سر ہلاتا بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فریال تم ریڈی ہو؟ دروازہ ناک کر کے روم میں آتا وہ اسے دیکھ کر مبہوت سا رہ گیا تھا۔ میک اپ آرٹسٹ اسے ٹرانس میں نزدیک آتا دیکھ کر مسکراتی ہوئی ایوننگ وش کرتی اپنا بیگ اٹھا کر روم سے باہر نکل گئی تھی۔ شرجیل صبح سے کہاں غائب ہیں آپ؟ فون کلر ٹیل میکسی میں ملبوس، کانوں میں ڈائمنڈ جیولری پہنے، اسموکی میک اپ کیے، وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ باس یو لکنگ گارجس، وہ اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتا اپنے عین مقابل لایا تھا، جس کا دراز قد اس کے کندھوں تک آتا تھا۔ تھینک یو مسٹر شرجیل احمد۔ اس کے کالر پر سے نادیدہ دھول جھاڑتی وہ پلکیں جھکا گئی تھی، جبکہ وہ پیشانی سے پیشانی ٹکراتا خاموشی سے اس لمحے کی خوبصورتی محسوس کرنے میں مگن تھا۔ میرے خیال سے اتنی حسین لڑکی کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہلے آپ کو بھی شہزادوں جیسا نہیں تو کم از کم کچھ تو ٹکر کی تیاری کرنی چاہیے۔ فضو خیز لمحے کی جادوئی سحر کو فریال کی پرشوق آواز نے توڑنے کی گستاخی سر انجام دیتے مقابل کے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ شرجیل نے اسے گھورتی نگاہ سے نواز سے آنکھیں گھمائی تھیں۔ آپ بے فکر ہیں مسز فریال، کیونکہ اگر آپ شہزادی ہیں تو وہ بھی میری ماں بدولت، کیونکہ شہزادی کے ساتھ شہزادہ ہی جچتا ہے۔ وہ لہجے میں مغروریت سمائے اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گیا۔ اف یہ خوش فہمیاں، وہ شرارتاً قیاس کرتی مسکرائی تھی، جبکہ وہ دلہن بنی کھڑی اپنی پٹاخہ باس کے شرارت سے بھرپور طنز کو نظر انداز کرتا واش روم میں گم ہو گیا تھا۔ پرکیف ہواؤں کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکوں کے سنگ وہ فریال کی کمر کے گرد حصار ڈالے مسرور سا اسٹیج سے چند قدموں کی دوری پر کھڑا فوٹو شوٹ میں مصروف تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ کچھ دیر قبل ہی فریال کے گھر والے بھی محفل کا حصہ بنے تھے، اور اب محفل میں موجود تمام مہمان ہی جگہ جگہ گروہ بنائے کھڑے خوشگپیوں میں مشغول تھے۔ سر، بغیر پلک جھپکے میڈم کی آنکھوں میں دیکھنا ہے آپ نے۔ کافی دیر سے چلتے فوٹو شوٹ سے اب فریال بیزار ہو گئی تھی۔ قصداً اس پر کیمرہ مین کی فرمائش ہے۔ سر، اب میڈم کا ہاتھ پکڑ کر گول گھمائیں اور پھر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیجیے گا۔ کیمرہ مین کی فرمائش پر شرجیل نے مسکراہٹ ضبط کی تھی، جبکہ فریال کا ضبط جواب دے رہا تھا، مگر معاملے کی نزاکت سمجھتی وہ چپ سادھ گئی تھی۔ سر، اب آپ میڈم کی کمر میں ہاتھ ڈال کر میڈم کو ذرا ڈاؤن کریں اور خود بھی آپ ذرا جھک کر میم کی آنکھوں میں دیکھیں۔ پوز ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ ہر شے سے بے نیاز صرف میڈم کی آنکھوں میں جھانک رہے ہیں۔ فریال نے آنکھیں گھمائیں، جبکہ شرجیل نے فوری عمل کیا تھا۔ اب فور ہیڈ کس، ایک اور حکم۔ اب بس کریں بھائی، کیا بالی ووڈ کی مووی کا رومانٹک سین چل رہا ہے؟ کبھی جھکو، کبھی اٹھو، کبھی بیٹھو، عجیب انسان ہے آپ۔ جب کیمرہ مین کا فرمائشی پروگرام مزید ناقابل برداشت ہوا تو وہ تڑک کر بولتی ایک ہی سانس میں حساب بے باک کر گئی تھی۔ وہ بیچارہ ہمنک ہوا تھا۔ سوری میڈم، بٹ یہ بس بہت پکچرز بن گئی، اب ہمیں مہمانوں سے بھی ملنے دیں۔ فریال کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ مسز، آپ دلہن ہیں اور دلہنیں اتنی باتیں نہیں کرتی ہیں۔ شرجیل نے مسکراہٹ ضبط کی، جبکہ وہ گھور کر اپنی میکسی سنبھالتی اسٹیج پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ یہاں آ کر بیٹھ گئی ہیں؟ چلیں آئیں، آپ کو سب سے انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ شرجیل اسے زبردستی اٹھاتا اس کا نازک سا ہاتھ تھام کر سب سے ٹیبل ٹو ٹیبل ملاقات کرنے لگا تھا۔ ہیلو شرجیل احمد، شادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ سیاہ اسٹائلش گاؤن میں ملبوس، ہاتھ میں سیاہ کلچ تھامے خرامہ قدم اٹھاتی مالا ہمدانی ان کے نزدیک آ گئی تھی، جو مسز آصف سے گفتگو میں مصروف تھا۔ وہ ہائے مالا ہمدانی، تھینک یو سو مچ، آپ میری مسز سے ملیں؟ چوک کا متوجہ ہوتا شرجیل جان بوجھ کر پرجوش لہجے میں مخاطب ہوا تھا تو وہ خفیف سا مسکرائی تھی، جبکہ فریال ایک نظر میں ہی بھاپ گئی تھی کہ یہ وہی ریسٹورنٹ والی لڑکی ہے۔ میٹ مائی لائف، مائی بیوٹیفل وائف فریال شرجیل احمد۔ مالا نے نظر بھر کر شرجیل احمد کو دیکھا تھا، جو بلیک ٹیکس ٹونر میں ملبوس فریال کی کمر کے گرد محبت بھرا حصار قائم کیے، چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے
لہجے میں مغرور سم ہو کر بولا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو اینڈ کنگریچولیشنس۔ رنگا رنگ مہمانوں سے ملاقات کرتا وہ حسن کی دیوی مالا ہمدانی کے نزدیک کھڑا لہجے میں خاصی مغرور سم ہو کر بولا تھا، جس کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی چنگاریاں فریال انصاری کا وجود تک جھلسائے دے رہی تھیں۔ فریال، یار اب ذرا ہمارے ساتھ بھی آ جاؤ، تم نے اب تک میرے ساتھ ایک پک بھی نہیں لی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ارد گرد کو فراموش کر گئے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں جیت کی خوشی تھی تو دوسرے کی نگاہیں شکست سے چور بھیگی ہوئی تھیں۔ رمشا، ایک کام کریں، فریال کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں، میں ذرا کچھ دوستوں سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ وہ خاموش کھڑی فریال اور نظریں پھیرتی مالا پر ایک مسکراتی فاتحانہ نگاہ ڈالتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ فریال بھی سر جھٹکتی رمشا کی ہمراہی میں اپنی فیملی کی جانب بڑھی تھی، اور کچھ ہی دیر میں ایک خوبصورت سی شام اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ یہ مالا ہمدانی اتنی ندیدی نظروں سے کیوں دیکھ رہی تھی آپ کو؟ اپنا میک اپ ریموو کرتی فریال نے دماغ میں کلبلاتے سوال کو بالآخر پوچھ ہی ڈالا تھا۔ کیا؟ ڈریسنگ روم سے ڈریس چینج کر کے باہر نکلتا شرجیل ہمنق ہوا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں، یہ مالا ہمدانی اتنا گھور کیوں نہیں تھی ہم دونوں کو؟ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوتی وہ ذرا سنبھل کر بولی تھی۔ بھائی، اب میں اتنا خوبصورت لگ رہا تھا تو لڑکیوں نے تو مجھے دیکھنا ہی تھا نا۔ بیڈ پر بیٹھتے شرجیل نے بات کو مزہ کا رنگ دیا تھا۔ ہاں، اور میں تو جیسے اینک والے جن کی بل بطوڑی لگ رہی تھی۔ فریال طنزی انداز میں تڑک کر بولتی رخ بدل گئی۔ اب یہ تو تمہیں زیادہ بہتر معلوم ہوگا نا؟ شرجیل کی دل جلاتی مسکراہٹ پر اس نے آئینے سے ہی گھورنے پر اتفاق کیا تھا۔ ویسے سچ بتاؤں تو اس وقت ہلکے میک اپ اور پھیلے ہوئے مسکارے میں وچ لگ رہی ہو پوری۔ شرجیل نے اسے میک اپ ریموو کرتا دیکھ کر مزید شرارت سے چھیڑا تھا۔ ہاں، دیکھا تھا میں نے۔ مالا بی بی بڑی ہی دل نشیں انداز میں آپ کی گہری آنکھوں میں ڈبکیاں لگا رہی تھیں۔ فریال نے غصے سے کہا تھا۔ اوہ، مطلب تم جالس ہو رہی ہو؟ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھتا وہ سمجھنے والے انداز میں بولا۔ جلے میرے دشمن، استہزائیہ مسکراتی وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ مگر مجھے تو اس وقت کمرے سے جلنے کی بو آ رہی ہے، وہ بلند آواز میں قیاس کرتا بولا تھا۔ ہاں، دل جل رہا ہے آپ کا، وہ بھی اسی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ فریال انصاری، اتنا خون مت جلاؤ اپنا، رات ہو رہی ہے، خاموشی سے آ کر سو جاؤ، کہیں رات میں جل جل کر سچ مچ کی چڑیل نہ بن جانا۔ شرجیل احمد مسکراتا ہوا خود پر بلینکٹ ڈالتا روم کی لائٹ بند کر چکا تھا، جبکہ ڈریسنگ روم سے اس کی مسلسل بڑبڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ شادی کو 1 ہفتہ بیت گیا ہے، پھر ہنی مون پر جانے کا کیا پروگرام ہے بیٹا آپ کا؟ فراز احمد نے شرجیل کو موبائل پر مصروف دیکھ کر پوچھا تو وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ فریال جہاں بولے وہیں چلے جائیں گے؟ ثانیہ سے باتیں کرتی فریال بھی چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ فریال، بتاؤ بیٹا، کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ فراز احمد اب باقاعدہ اس کی جانب گھومے تھے۔ جہاں آپ بولیں، آپ بتائیں نا انکل، ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ فریال کی محبت پر وہ کھل کر مسکرائے تھے۔ بیٹا، اب مجھے کیا پتا، یہ تو تم دونوں ڈیسائیڈ کرو نا کہ کہاں جانا چاہیے، وہ ہولے سے مسکرا کر بولے۔ میرے خیال سے تم دونوں کو پہلے مالدیو جانا چاہیے، ہنی مون کے لیے بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ ثانیہ نے بات کے درمیان میں رائے پیش کی تھی۔ نو ماما، وہاں بیچز کے علاوہ کچھ خاص نہیں، آئی تھنک یورپ بیسٹ رہے گا، پھر ہم واپسی میں ترکی اور سعودیہ سے عمرے کی ادائیگی کر کے ہی واپس لوٹیں گے۔ شرجیل نے انکار کے ساتھ ساتھ اظہار رائے بھی پیش کیا تھا۔ گڈ آئیڈیا، پہلے یورپ گھوم لو، پھر جہاں دل چاہے وہاں چلے جانا۔ ثانیہ بیگم پرجوشی سے بولیں تو فریال نے بھی مسکرا کر اس بات پر اتفاق کیا تھا۔ ڈن ہو گیا، بس تم لوگ اسی ویک نکل رہے ہو، اپنی تیاریاں کر لو بیٹا۔ احمد صاحب نے جھٹ انہیں کام پر لگایا تھا۔ فریال، ذرا روم میں آؤ، کل رات میں نے تمہیں ایک فائل دی تھی، وہ نکال کر دو ذرا پلیز۔ شرجیل یاد آنے پر سنجیدگی سے بولتا اپنے روم کی جانب بڑھا تھا، جبکہ مسٹر اینڈ مسز فراز اب چائے کی چسکیاں بھر رہے تھے۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے، اور اب اس کہانی آگے کیا رخ اختیار کرنے والی ہے یہ تو اگلی قسط میں ہی پتہ چلے گا، لیکن آپ ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس کہانی میں کیا ٹوسٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔